अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। और नुशैरा विरका में दो सगी बहनों के कत्ल में अब तक क्या पेश रफ्त हुई है। यकीनन आपको मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताया कि इन दोनों बहनों का कत्ल कैसे हुआ, लेकिन इस कत्ल की जो असल वजह है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इन दोनों बहनों में से जो 22 साला तानिया है, उसने किसी मुबैना शख्स के साथ पसंद की शादी की थी, निकाह किया हुआ था। लेकिन अभी तक वो निकाह नामा या फिर जिसके साथ निकाह किया था वो शख्स मंजरेआम पर क्यों नहीं आया, और ना ही अभी तक पुलिस ने इन दोनों मियाँ बीवी को जब गिरफ्तार किया तो इनकी जो तफ्तीश की और इनसे जो इस कत्ल की वजह जो पुलिस ने यकीनन जो है वो इन्होंने इतराफ़ जुर्म किया होगा कि हमने अपनी बेटियों को कत्ल क्यों किया। और ये जो क्यों किया, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद और इस वीडियो में जो खबर आपको तक पहुंचाऊंगा, यकीनन वो भी अभी तक की आपके लिए सबसे बड़ी खबर होगी। और वो खबर ये है कि इन दोनों बहनों में से जो 22 साला तानिया है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसने तकरीबन 2 साल पहले 2023 में उसने एक नौजवान के साथ पसंद की शादी की थी, निकाह किया था। अभी तक के मुताबिक जो बहुत सारे लोगों की जो राय आपने सुनी, उनकी वीडियोस आपने देखी, और कुछ लोगों ने तरह तरह के जो है वो इस वक़ुआ के बाद जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इस कत्ल के बाद जो ये वजह सामने आई है कि तानिया ने जिस नौजवान के साथ पसंद की शादी की थी, वो नौजवान कौन है, और उसका ताल्लुक कहाँ से है, और कैसे इनका निकाह हुआ था, इस निकाह के बारे में किस किस को मालूम था। ये तमाम हकीकत आज आपके सामने रखूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ राब्ता किया और फिर उसके बाद जाकर जब मुझे ये तस्दीक हुई कि इसी नौजवान की तानिया के साथ पसंद की शादी हुई थी, निकाह हुआ था, और ये अभी तक निकाह था, रुखसती नहीं हुई थी। इस नौजवान का जो नाम है वो अली अहमद है, और ये नौजवान आबिदाबाद गज़ांवाला एक गांव है जो इस जहां पर यह वक़ूआ हुआ उसके करीब थोड़ा सा दूर जाकर ये गांव है, और ये इस गांव का नौजवान था जिसके साथ 2 साल पहले तानिया का निकाह होता है। अब इस निकाह के पीछे जो ये बताया जा रहा है कि माँ को तमाम तर हकीकत का पता था कि ये निकाह कैसे हुआ। मैंने बड़े मुअज़्ज़िज़ीन से जो इलाके के उसी गांव के लोग हैं उनके साथ जब मैंने राब्ता किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब इनका निकाह हो रहा था, जब इनका रिश्ता लेने देने का जो मामला था वो चल रहा था, तो इसी दौरान चूंकि जो जिस नौजवान के साथ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अली अहमद, उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, उनके माँ बाप वफात पा चुके हैं। और उनके बारे ये मुझे ये भी बताया जा रहा है कि वो अकेला जो है वो भाई है, उसका कोई बहन भाई नहीं है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब इनका ये जो रिश्ते का सिलसिला था जब शुरू हुआ, तो मुझे मेरे ज़राए ने ये कन्फर्म किया, ये बताया कि जो मकतूला तानिया की जो वालिदा है, उन्होंने इस नौजवान से ये कहा कि आपके नाम पर जो है वो ज़मीन जायदाद होनी चाहिए। और यकीनन हमारे गांव के जो लोग हैं वो इस चीज़ को बड़ा प्रेफर करते हैं, इस चीज़ पर बड़ा उनका जो है वो एक लगाव होता है कि हम जिस बच्चे को, बेटी या जिसके साथ हम रिश्ता कर रहे हैं, उसके नाम पर क्या ज़मीन है, जायदाद है, क्या वो करता है, क्या नहीं करता। तो जब मकतूला की वालदा ने उस लड़के को ये कहा कि आप अपने नाम पर अपनी ज़मीन, जो वरासती ज़मीन है, वो आप इंतकाल करवाएं, फिर उसके बाद हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब नौजवान ने अपनी वालदा का जो हिस्सा था वो अपने नाना अबू को कहकर कि वो मेरी जो वरासती ज़मीन है वो आप मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दें। तो मुझे ये भी ज़राए ने कन्फर्म किया वहाँ के लोगों ने कि उनके जो नाना जान हैं, उन्होंने अपने नवासे की बात को जो है वो उस पर इत्माद कर लिया,
اور وہ راضی ہو گئے کہ آپ کا جو بھی حصہ ہے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ وہ نوجوان کسی اور شخص کے ساتھ مل کر کچھ انہوں نے کوئی مینوپولیٹ کیا اس معاملے میں، لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ قبل اس وقت ہوگا کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہوا، کیونکہ ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے صرف یہ چیز آ رہی تھی کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے جس نے نکاح کیا ہے تو وہ شخص کون ہے، اور وہ نکاح نامہ ابھی تک منظر عام پر کیوں نہیں آیا۔ میں نے جب یہ سوال کیا کہ ابھی تک نکاح نامہ جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں آیا، کیا حقیقت میں اس بچی نے نکاح کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو پھر نکاح نامہ منظر عام پر آنا چاہیے۔ اور میرے بڑے باوثوق ذرائع سے جب میری یہ بات ہوئی تو انہوں نے یہ مجھے کہا کہ ان کا جو نکاح ہوا ہے یہ کورٹ میرج بالکل نہیں ہے۔ اکثر آپ نے سنتے ہیں کہ لڑکی گھر سے بھاگ کر یا جس کو وہ پسند کرتی تھی وہ کورٹ میں چلی جاتی تھی، وہاں پر جا کر معزز جج صاحب کے سامنے جو ہے وہ بیان دیتے تھے تو ان کا جو ہے وہ نکاح ہو جاتا تھا اور ان کو ایک پیپر مل جاتا تھا۔ لیکن ان کے دونوں تانیہ اور علی احمد کے اس نکاح کے جو معاملے میں جو ایک ریٹن جو ایک نکاح نامہ ہوتا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور مجھے یہ کنفرم کیا گیا کہ ان دونوں لڑکی اور لڑکے کا جو نکاح ہوا ہے وہ زبانی کلامی ہوا ہے۔ لیکن زبانی کلامی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے کہہ دیا اور میں نے قبول کر لیا۔ یہ تو ہمارے جو علماء کرام ہیں اس پر یہ اس بات پر وہ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کیا زبانی کلامی جو نکاح ہے وہ بھی شریعت کے مطابق وہ نکاح ہوتا ہے۔ کیونکہ اب جب پولیس نے، میں نے جب پھر یہ کنفرم کیا کہ علی احمد جو ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے، کیونکہ اس کا سامنے آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ واحد شخص ہے جو تانیہ اور انیلا کے معاملات جو گھر میں چل رہے تھے، اگر وہ تانیہ نے علی احمد کے ساتھ شادی کی تھی اور جب یہ حالات خراب ہوئے تھے تو یقیناً جو تانیہ ہے وہ اپنے مبینہ شوہر کو، جس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ علی احمد کے ساتھ نکاح کیا، تو وہ اپنے یقیناً اس شوہر کے ساتھ ان معاملات کو وہ ڈسکس کرتی ہوگی کہ گھر میں یہ معاملات چل رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن مجھے جو عابد آباد جو گاؤں ہے غزہ والا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جو علی احمد ہے اس گاؤں میں معاملات کچھ سامنے آئے ہیں، لیکن علی احمد جو ہے وہ اس گاؤں میں اب نہیں رہتا، وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اب وہ کہاں چلا گیا ہے اور کیوں وہ چلا گیا ہے وہ کچھ اور معاملہ ہے جس پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ علی احمد کے ساتھ میرا رابطہ ہو اور میں علی احمد کو سامنے لے کر آؤں، آپ کے سامنے اس کو بٹھاؤں اور پھر اس کے ساتھ سوال جواب ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو خدشات چل رہے ہیں، میرے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے یہ اس قتل کی وجہ نہیں ہے، اس قتل کی وجہ کوئی اور ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، جس کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا جا رہا۔ یہ ناظرین علی احمد وہ ایک کریکٹر ہے ان دونوں بہنوں کے قتل کے درمیان جس کو ایک سائیڈ کی سٹوری کا مکمل پتہ ہے، قتل کیوں ہوا۔ اگر نکاح قتل ہے، قتل کی وجہ ہے، تو پھر یقیناً علی احمد کو پتہ ہوگا۔ علی احمد کے بارے میں نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ علی احمد کافی عرصے سے لاہور کے کسی علاقے میں رہ رہا تھا، اور جب یہ دونوں بہنیں قتل ہوئی ہیں تو سب سے پہلے پولیس نے علی احمد کو لاہور کے کسی علاقے سے جو ہے وہ اپنی تحویل میں لیا، اس کو گرفتار کیا۔ پھر اس کے بعد جا کر پولیس نے ان دونوں ماں باپ کو اپنی حراست میں لیا۔ اب مجھے میرے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ابھی تک علی احمد جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور پولیس اس کی تفتیش جو ہے وہ کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس قتل میں اس نوجوان کا جس کے ساتھ مقتولہ نے نکاح کیا ہوا تھا، قتل میں اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی، نہ اس کی کوئی شمولیت ہے، نہ وہاں پر اس کی کوئی موجودگی ہے۔
یہ اب تک جو ہم نے جو شواہد اکٹھے کیے، لوگوں کے ساتھ جو ہم نے رابطہ کیا، تو ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اب چونکہ دونوں بہنوں کو قتل کرنے کے بعد جو مقتولہ کی جو والدہ ہے وہ اعتراف کر رہی ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا ہے، جبکہ جو مقتولہ کے والد ہیں وہ اپنی جو مبینہ قاتلہ بیوی ہے ان کو بچا رہے ہیں، اور اس قتل پر جو ہے اس قتل کو ڈکیتی کا رنگ دیا جا رہا تھا۔ اب دونوں میاں بیوی کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے، اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس قتل کا جو مدعی ہے، کیونکہ اگر اس میں والدہ اعتراف کر لیتی ہے، سارا ذمہ خود اپنے سر لے لیتی ہے، تو پھر اگر والد مدعی بنتے ہیں تو وہ آگے چل کر جو پہلے دن سے اپنی بیوی کو بچا رہے تھے، آگے چل کر وہ عدالت میں ایک چھوٹا سا موقف دیں گے، بیان دیں گے، اور اپنی بیوی کو جیل سے رہا کروا لیں گے، اور پھر ان دونوں بیٹیوں کا جو قتل ہے وہ رائگان جائے گا، ان کی جو موت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ان کو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ تو اب چونکہ کچھ لوگ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان علی احمد ہے، پولیس اب اس پر زور ڈال رہی ہے کہ اس کو ہم مدعی بنا دیں، کیونکہ شریعت کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ اگر ان دونوں کا نکاح ہوا ہے تو ان کی اس نوجوان کی جو بیوی ہے، زوجہ ہے، وہ اس کے اپنے ماں باپ کے گھر میں ماری جاتی ہے، تو پھر اس کا مدعی جو ہے وہ اس کا خاوند بن سکتا ہے، اس کا شوہر بن سکتا ہے، اور وہ اس کو انصاف دلانے کے لیے اگر وہ سٹینڈ لے جاتا ہے، یا پھر اگر پولیس اس کو مدعی بنا دیتی ہے، تو کافی حد تک یہ جو ہے وہ یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان دونوں بہنوں کو انصاف مل جائے۔ اور اگر اس نوجوان کو بھی پولیس مدعی نہیں بناتی تو پھر اس کے بعد مدعی کون بن سکتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد مدعی ریاست بن سکتی ہے، اور ریاست ان دونوں بیٹیوں کو انصاف دلا سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، ابھی تک یہ نام جو میں نے اپنی تحقیق کر کے، جو میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے، کیونکہ آپ لوگوں کے ایموشنز اس واقعہ کے بعد ان دونوں بہنوں کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں بہنوں کے قتل کی اصل جو وجہ ہے وہ سامنے آنا ضروری ہے۔ ہم کوشش کریں گے، اگر ہماری ویڈیو جو نوجوان علی احمد ہے وہ اگر پولیس کی حراست سے رہا ہو کر واپس آ چکا ہے، تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور ہم آپ کا موقف لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ تانیہ کا نکاح تھا تو کس طرح سے یہ نکاح ہوا تھا، اور اس نکاح میں کون کون شامل تھا، کیا اس نکاح کا جو مقتولہ تانیہ ان کے والد کو علم تھا، یا پھر ان سے خفیہ یہ نکاح کیا گیا تھا، اور اگر ان کو اس نکاح کے بارے میں نہیں معلوم تھا تو پھر ان کو کیا بتایا گیا ہوگا۔ یقیناً تانیہ نے اگر اس کے ساتھ نکاح علی احمد کے ساتھ کیا ہے تو اس نے ایک ایک بات علی احمد کو ضرور بتائی ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علی احمد جو ہے وہ کب منظر عام پر آتا ہے، اور کب منظر عام پر آ کر اس کہانی کا جو ہے وہ مزید جو ڈراپ سین ہے اس کو وہ کرتا ہے، اور ان دونوں بہنوں کا جو قتل ہوا ہے، جو بے ایمانہ قتل ہوا، بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک جو ڈرامہ رچایا گیا جو کہ بالکل اب ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب دونوں والدین جو ہیں وہ بھی پولیس کی حراست میں ہیں، اور وہاں پر جو انہوں نے اعتراف جرم اب جو کر رہے ہیں عینی شاہدین، اور جو ذرائع کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے کہ والدہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے، اب ہماری پولیس سے بھی، اعلیٰ حکام سے بھی یہ موضوعانہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ اس کیس کو اب کافی روز گزر چکے ہیں، اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو تفتیش کی ہے اس کے مطابق آپ اپنا موقف جاری کریں، تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ ان دونوں بہنوں کے قتل میں وجہ اصل کیا تھی اور ان کا کیا قصور تھا۔ فرض کر لیں کہ ایک بیٹی نے نکاح کیا تھا، پسند کی شادی کی تھی، تو جو دوسری انیلا 18 سالہ جو بچی ہے اس کو کیوں بے دردی سے قتل کیا گیا؟ کیا وہ رازدار تھی، یا پھر اس کا کیا جرم تھا؟ انتظار رہے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔